बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान आपके सामने हाज़िर है और आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है और हालिया दिनों में नांगा पीर जो ज़िला बाग का खूबसूरत सयाती मकाम है उसको एक्सप्लोर किया गया है और जिस टीम ने उसको एक्सप्लोर किया है और हज़ारों की तादाद में वहाँ सयाह भी गए हैं, बाइकर्स और हाइकर्स भी गए हैं, वो हमारे साथ शरीक हैं। वो लोग जिन्होंने बहुत कावश की है इस इलाके को एक्सप्लोर करने में, मेरे साथ मौजूद हैं जो वहाँ के चीफ ऑर्गेनाइज़र थे इस इवेंट के, निसार अहमद शाइक साहब जो चेयरमैन कश्मीर किंग्स हैं। आपका शुक्रिया निसार साहब, और आपने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करवाया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अली जावेद साहब, और आपका ताल्लुक़ लाहौर से है और आप सवार एडवेंचर क्लब के चेयरमैन हैं और आपने भी बड़ी कावश की है और आपने लीड किया है बाइकर्स को। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ सहाफ़ी महताब अशरफ साहब, आपने भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कैसर याकूब साहब जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ से बाइक के ज़रिए इन्होंने भी सफ़र किया है। आप सबको खुशामदीद। और निसार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि आपके जहन में ये कैसे आइडिया आया और आपने इस इलाके का इंतखाब किया, क्या सोच के किया? बाकी भी इलाके थे, क्या आपका प्लान है कि आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों को भी इसी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राशिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया कि हम अपने नाजरीन को ये बता सकें कि कश्मीर जो है जिसको जन्नत नज़ीर कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है और उसकी खूबसूरती कहाँ कहाँ है। जी, लोगों ने वादी नीलम को देखा, पीर चनासी को देखा, जेलम वैली को देखा, गंगा चोटी को देखा, तोली पीर को देखा और रावला कोट, मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों को देखा। लेकिन एक मकाम ऐसा था जो इससे पहले माजी में कभी मीडिया के सामने भी नहीं आया और न ही एक्सप्लोर हुआ। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो बुनियादी सहूलतें थी वहाँ नहीं थी। लेकिन वो एक ऐसा मकाम था जो तहरीक आज़ादी का 1947 का एक मार्का वहाँ लड़ा गया जिसमें 18,000 मुसल्लह उनकी फ़ौज थी और हमारे जो उस इलाके के लोग थे वो इकट्ठे होके, तो अगर उस जगह उस फ़ौज को न रोकते तो यकीनन हमारा बड़ा नुकसान होना था। और उसके नतीजे में वहाँ जो हमारे मुजाहिदीन थे उस इलाके के लोगों ने ख़वातीन को महफूज मकामात पे पहुँचाया और वो चोटी इस तरह से है कि जिसमें इस वक्त के मौजूद 3 अज़ला का संगम है और 6 यूनियन काउंसिल की हदें उसके ऊपर लगती हैं। 4 बड़े इंतखाबी हलके हैं जहां उसकी हदें टच होती हैं उस मकाम पे, जिस पे एक तरफ मौजूदा जो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब का हलका लगता है और गरबी हलके का सरदार अतीक साहब जहां से मेंबर असम्बली है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, और जहां से फारूक हैदर साहब साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनका बिल्कुल आबाई यूनियन काउंसिल उस जगह पे लगती है उसकी हद। और इस तरफ आप खावड़ा की तरफ चले जाएं तो यहाँ चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, तो इस लिहाज से 2 साबिक़ वज़राए आज़म और एक मौजूदा वज़ीर आज़म और इस वक्त मौजूदा अपोजिशन लीडर, उनका हल्का था। और बदकिस्मती से जो उस जगह पे पहुँचने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं है। और जब हम ये सोच रहे थे, जब हम आज से 2 साल पहले जब हमने AJK विंटर स्पोर्ट एसोसिएशन का स्कीइंग का हमने किया तो आड़न केल में इवेंट रखा 2018 में, तो हमें बड़ी शदीद मुश्किलात हुई, रास्ते बंद हो गए, ज़ाहिर बर्फ़ का मौसम था। तो हमने फिर फैसला किया कि हम गंगा चोटी को करें। तो उसमें हमारे ये दोस्त मोहम्मद अली साहब 5 फरवरी को बाकायदा यौम यकजहती कश्मीर के मौके पे पाकिस्तान का झंडा भी और बाइकर्स को भी लेके आए। तो इस दफ़ा जब 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज़म डे आ रहा था, तो हमने एक प्लान बनाया कि हम क्यों ना इस मौके पे हम अपने इस मुकाम को एक्सप्लोर करें। उसके लिए हमने फिर 23 सितंबर का दिन, 23 से 27 का दिन 5 रोज़ा फेस्टिवल नांगा पीर टूरिज़म फेस्टिवल के नाम से हमने इसका ऐलान किया। और उसका जो पहला दिन था वो हमने इसकी ख़ास बात ये भी थी कि इस सारे रीजन में जब हमने पता किया कि हमारे इस इलाके के शुहदा कितने हैं, तो हमें 500 शुहदा इस नांगा पीर के दामन में 6 यूनियन काउंसिल के अंदर रहते हैं, जिसमें 47 है, 75 है, 65 है और मौजूदा तहरीक के जो
ہمارے مجاہدین ہیں جو کشمیر کی تحریک پہ، تو یہ بھی ایک ایسا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جہاں پہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس میں یادگاریں بھی موجود تھی. تو چنانچہ ہم نے پورا پلان بنایا. اس میں ہمارا پہلا جو ایونٹ تھا، ہم نے کوشش کی بائکرز کا 300 بائکرز ہمارے ٹارگٹ تھے، اور میں سوار ہمارے جو ایڈونچر کلب ہے محمد علی ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہی کے ذریعے سے 31 جو ہمارے جو اس کی تفصیل یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے پورے پاکستان اور چکوال اور کے پی کے اور بلوچستان سے لوگ آئے، اور اس میں بڑے بزنس مین بھی تھے، میڈیا ہاؤسز کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. تو وہ وہاں پہنچے کوہالہ سے لے کے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوہالے میں نوجوانوں نے استقبال کیا، اور پھر راستے میں جس جس جگہ پہ کوئی آگے آیا اس نے، ہر سکول نے، ہر تاجران کے یونٹ نے، پہلا ہمارا چمن کوٹ، پھر دھیر کوٹ میں مہتاب اشرف صاحب نے اور وہاں کی تاجران نے ہمیں ویلکم کیا. ہمارا یہ روٹ جو رنگلا کی طرف سے جاتا ہے، جو کہ سارا ٹورسٹ کا ایک ہائٹڈ یہ ایریا ہے. ننگا پیر کا 8576 اسکوائر فٹ اس کا ہے، اور نیچے جو ہے نا یہ بھی 6000 سے اوپر ہے رنگلا والی سائڈ. تو یہ سارا ہے ہی ٹورسٹ پلیس ہے. تو جہاں ہم پہنچے، ہنسچوکی پہنچے، رنگلا پہنچے، 20 بگلا، جہاں تک یہ بائکرز گئے، ہزاروں لوگ مرد و خواتین انہوں نے باہر نکل کے انہوں نے استقبال کیا. اور اس کی خاص وجہ ایک یہ بھی ہوئی جو کہ ہمارے جو اپنے ایکٹیوسٹ تھے سوشل میڈیا کے، انہوں نے اس کو ہائپ کریٹ کی. اور اس میں ایک ہمارے حاجی صاحب جو ثوابی سے سائیکل پہ جب ہم نے اعلان کیا تو پہلا رسپانس ثوابی سے آیا کہ میں سائیکل پہ اس پہ شریک ہوں گا. اور دوسرا رسپانس آیا ہمیں ایک ایسا نوجوان موسیٰ جس نے 2 اگست کو گجرانوالہ سے پیدل سفر طے کیا تاؤ بٹ کا 22 دن میں. اور جب وہ سفر ختم کر کے گجرانوالہ پہنچا تھا واپس، تو ہم نے کال کی کہ آپ کی ایک ظاہر ہے اس کا روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو چڑھاتا تھا، لوگ اس کو فالوورز بڑے تھے، تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اس فیسٹیول میں آنے کا. اور تیسرا نوجوان ایک قدیر گیلانی ہے جو اب اس کے دادا کشمیر سے تھے، اب لاہور سیٹل ہے، اور اس نے بکر والوں کے ساتھ 80 دن کا سفر کیا، اور ان کی حالات زندگی پہ اس نے ایک ڈاکومنٹری لائی جو بہت فیمس ہوئی. اسی طرح سے اس نے اپنی 72 سالہ ماں کے ساتھ پہلے ناران کا گام کا اور پھر پورے پاکستان کا اس نے وزٹ کروایا. تو اس لحاظ سے بھی وہ بھی بائکر تھا. اور چوتھا ہمارا وہ نوجوان تھا ثاقب علی خان جس نے K2 کو سر کیا تھا اور پاکستان کا اور پاکستان آرمی کا جھنڈا بلند کیا. اور پھر جب کرنل شیر خان جہاں شہید ہوئے 20,000 فٹ بلندی ہے اس کو بھی اس نے کیا تھا. تو جب اس نے بھی کہا کہ جی میں بھی ننگا پیر آ کے سر کروں گا اور پاکستان کا جھنڈا بھی اور پاک فوج کا جھنڈا بھی لہراؤں گا، اور کشمیر کے ساتھ یہ سارے جو لوگ تھے دراصل یہ کشمیر کے ساتھ اپنی محبت کا، یکجہتی کا اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا اور ایک نئے مقام کو جہاں پہ ماضی میں کسی نے نہیں دیکھا اس کو ایکسپلور کرنے کا. زبردست. محمد علی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کر رہے تھے بائکرز کو، اور باقی جو آپ کے ساتھ لوگ شریک تھے وہ اس مقام کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور کشمیر میں جو مہمان نوازی آپ نے دیکھی ہے کیا جذبات ہیں آپ کے؟ دراصل میں نے کشمیر کو کافی زیادہ ایکسپلور کیا ہوا ہے. ایسی جگہیں ہیں جو ابھی بھی ہڈن ہیں، جیسے نیزا پاس ہے، پیر پنجاب نیشنل پارک ہے. اس طرح مختلف جگہیں جہاں آج تک کوئی بائکر نہیں گیا، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ بائک پہ کیا ہوا ہے. لیکن ابھی ان کی باری فیوچر میں. ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ جی کوہالہ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی رائڈ پہ ایک جگہ ہے ننگا پیر. تو بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن ابھی تک وہاں تک ٹورسٹ نہیں پہنچ سکے. تو ہم نے پھر پلان کیا، اپنے کچھ گروپس ہیں جن میں ہم نے ان کو ایڈورٹائز کیا کہ جس ایونٹ آ رہا ہے ماؤنٹین ڈے کا تو سب چلیں. تو جو مینجمنٹ کچھ دوست تھے ادھر انہوں نے کہا جی کہ آپ 150 تک بندہ لائیں، زیادہ لائیں کیونکہ نئی جگہ ہے تو ابھی اس حساب سے ارینج ہوں گے. ہم ماشاءاللہ ادھر سے 150 سے پھر بھی پلس بائکر ہو گئے تھے. وہاں پہنچے، لوگوں نے بڑی محبت کی، بڑا خیال کیا. وہاں ایونٹ شروع ہوا، بلکہ وہاں انہوں نے وہ دیسی بکرا سب کے سامنے ذبح کیا، اس کو پکایا، سب کے لیے کھانے کا ارینج کیا. تو بس کچھ قسمت میں آزمائش بھی ایسی ہوتی لوگوں کی یا ہماری کہ حالانکہ ہم 15 دن سے چیک کر رہے تھے، ویدر بالکل کلیئر تھا، لیکن سڈنلی عشاء کے بعد ایک دم بادل آئے، بارش ہوئی، برف باری شروع ہو گئی.
اب پریشانی ہوئی کہ ہمیں کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. سب کیمپنگ کی ہوئی تھی تو لیکن الحمدللہ وہاں کے لوگ اتنی محبت کرنے والے ہیں. ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آیا, ادھر سے دیکھا جس کا کیمپ لیے کو رہے کچھ اور ان کو لیا, گھر لے کے گئے, بستر دیے, کھانا کھلایا, سب کچھ کیا. یعنی رات اتنی زبردست. جو نوجوان تھے, جو دل دادا تھے, انہوں نے تو آگ جلائی اس کے پاس, وہ بس موج مستی ہوتی رہی ساری رات اس طرح ہوتی. لیکن صبح پھر ہم نے کہا کہ جی اب سمٹ کرنے نانگا پیر کا. تو لیکن موسم اس ٹائم بہت خراب, برفباری شدید ہو گئی, تو پھر ہم نے اس کو مؤخر کر دیا تھا. لیکن تب سے یہ تھا کہ نانگا پیر کب دوبارہ جائیں گے. تو اس کے بعد برف باری کے سیزن, برف پگھلی, تب گھاس نہیں تھا, وہ سارے جو بیوٹی اس کی نیچرل نہیں تھی. تو کرتے کرتے پھر نثار صاحب نے کہا کہ جی اب اس کا صحیح موقع ہے, آپ لوگ آئیں. تو پھر الحمدللہ, اور اس جو ہم نے ماؤنٹین ڈے کا ایونٹ کیا تھا, تب سے لوگ کہتے کہ علی بھائی کب جانا ہے, ہم نے ساتھ جانا ہے. تو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اس جگہ کے بارے میں, ویڈیوز جو دیکھی. اور جو سے ہمارے تقریباً جو بائکر ہوتے ہیں, آلموسٹ ہر بندہ اپنی ویڈیو فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے, جس سے کہ بڑا اس علاقے کو انشاءاللہ بوسٹ ملے گا. اور جو پہلی ہمارے ادھر ٹرپ تھا, اس سے اتنا بوسٹ ملا کہ 150 سے 300 بائکر ہو گئے تھے. وہاں پہ 300 بائکر اب گئے ہیں, اور ابھی کئی تھے جن کو ہم نے کہا کہ یار ابھی ٹھہر جاؤ. اچھا مہتاب صاحب, آپ کی طرف میں بڑھوں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے, اور آپ نے بھی بڑی اچھی وہاں کاوش کی ہے, بڑی مہمان نوازی لوگوں کی ہے, کیا کہتے ہیں کہ کتنا بوسٹ ملے گا ٹورزم کو؟ ٹورزم کو فروغ کے لیے ظاہر ہے کہ جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس پہ کام کرے, اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے محکموں کے اندر وہ لوگ آتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اور اس حوالے سے ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں. ہمارے ہاں بھی یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے نثار شائق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو, اور پاکستان سے آنے والے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایک نئی جگہ جو ہے وہ متعارف کرائی ہے اور اس کو ایکسپلور کیا ہے. اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی گرد و پیش میں 500 سے زائد شہداء ہیں, اور وہ ایک ایسا کیمپ تھا جو مہاراجہ ڈوگرا ہری سنگھ کی فوج کا انہوں نے مقابلہ کیا. اور وہ جگہ تقریباً 9000 فٹ کی بلندی پہ ہے, اور وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. کوالہ سے ہارڈلی وہ کوئی 40-42 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, باغ سے وہ 22-24 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے, اور وہاں سے پورے آزاد کشمیر کو آپ مری کو, ایبٹ آباد کو وہیں سے دیکھ سکتے ہیں. اس موقع پہ جو وہاں پہ جو ایونٹ ہوا ہے وہ 5 دنوں کے دوران تقریباً 30,000 لوگ وہاں پہ گئے ہیں, اور اس میں پاکستان سے 300 سے زائد بائکرز وہاں پہ گئے ہیں. بہت سارے ایسے کلبز ہیں جو ہائیکرز کے ہیں, وہ وہاں پہ گئے ہیں. پاکستان کے مختلف صوبوں سے جانے والے لوگ, خواہ وہ جنوبی پنجاب سے ہیں, KPK سے ہیں, وہ بلوچستان سے ہیں, وہ گلگت سے ہیں, وہ سارے لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے دیکھا. لیکن اس موقع پہ ایک چیز جو ہمیں کمی محسوس ہوئی وہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے, کہ ہماری سڑکیں اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس پہ لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہاں پہ جا سکیں. ہمارے ٹورزم کے لیے وہ جو ٹورسٹ ہٹس ہونے چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اتنی خوبصورت جگہیں کہ جس کو وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاحوں کی جنت ہے, یہ دنیا میں ہم جنت میں آ گئے ہیں. اس کا کلائمیٹ ایسا ہے, اس کی خوبصورتی اتنی ہے, اس میں جو ہے وہ لوگ اتنے مہمان نواز ہیں, اور لوگ جو جس انداز کے ساتھ اپنے مہمانوں کا ویلکم کرتے ہیں, تو ان جگہوں کو ایکسپلور کیا جانا چاہیے. یہ جو جگہ نانگا پیر ہے, اس کا یہ جو ایونٹ ہوا ہے, یہ ایونٹ اس اعتبار سے بہت اہم تھا کہ جب کوہالہ سے ہمارے جو مہمان ہیں وہ داخل ہوئے تو بازاروں میں دکانداروں نے دکانیں بند کر کے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں. اور جہاں پہ تعلیمی ادارے تھے تو تعلیمی اداروں کے بچے باہر آ گئے. اور رنگلا جو ایک مقام ہے اور وہ بھی ٹورزم کے لیے بڑا فیوریبل ہے, وہاں پہ تو تعلیمی اداروں نے شام تک جو ہے وہاں پہ ایونٹس کیے, اور اپنے جو پاکستان سے جانے والے لوگ ہیں اور جو بائکرز تھے, جو ہائیکرز ہیں, ان کا استقبال کیا. تعلیمی ادارے اس میں انوالو ہوئے ہیں, اس میں سول سوسائٹی اس میں انوالو ہوئی ہے, پولیٹیکل ورکرز جو اس کے اندر شریک ہوئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگوں نے اس میں بڑی انٹرسٹ لی ہے. اور پھر مہمان نوازی کا جو آزاد کشمیر کا اور بالخصوص کشمیر کا جو ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا بہت ہی شاندار استقبال بھی کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ مہمان نوازی کی ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, راجہ عبدالرؤف, انہوں نے 1000 لوگوں کے لیے اس دن کھانے کا اہتمام کیا اور باہر سے آنے والے سارے مہمانوں کو کھانا کھلایا. اور انہوں نے اعلان کیا کہ میرا مکان ان سارے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ ہے, جب آئیں جس وقت آئیں وہاں پہ رہیں, ان کے کھانے کا انتظام, ان کی ضروریات کا اہتمام
ہم لوگ کریں گے. تو یہ ایک رویہ ہے وہاں کے لوگوں کا. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہنچنے تک اس دن بھی رات کو بارش ہو گئی، لیکن لوگوں نے کھانے کا اہتمام، ان کو پہنچانے کا اہتمام، کچی روڈ پہ جانا جو مشکل تھا اس میں لوگوں نے تعاون کیا. تو اس حوالے سے جو وہاں کا جو کلچر ہے آزاد کشمیر کا وہ ریفلیکٹ ہوا. اور وہاں پہ جانے والے لوگ جن سے ہم ملے ہیں وہ بڑے مطمئن تھے، اور لوگوں نے اس کو لوگ مس کر رہے تھے کہ ہم اس سے پہلے یہاں پہ کیوں نہیں آئے، اور لوگ آئندہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ. قیصر صاحب، آپ ان خیالات کے حوالے سے کیا کہیں گے جو مہتاب صاحب نے کیے ہیں کہ مہمان نوازی کا جو ذکر ہوا ہے، آپ اس جذبے کو، اس مہمان نوازی کو کیا نام دیں گے؟ کشمیر کو ویسے ہی جنت نظیر وادی کہتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے بات کی ہے، ایک تو یہ کہ اگر سڑکیں وغیرہ بہت زیادہ اچھی بہتر ہو جائے تو جو 30,000 لوگ ہیں وہ زیادہ 60,000 اس سے زیادہ لوگ جا سکتے ہیں. اور وہ وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز بڑے ہیں. مثلا بارش وغیرہ ہوگی، ہم نے کیمپنگ کرنی تھی، لیکن کیمپنگ کے بارش کی وجہ سے کیمپنگ زیادہ نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے ادھر اپنے گھر کھول دیے. ہمیں وہاں پر انہیں رہنے کی جگہ دی، کھانا وغیرہ دیا، سارا سب کچھ پرووائڈ. جی ناظرین، یہاں پہ بریک لیں گے، اور بریک سے پہلے ہمارے پاس جو بائکرز ہیں وہ موجود تھے، اور بریک کے بعد ہائیکرز ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور نثار شائق صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ اور مہمانوں نے بھی شرکت کی ہے. عبد المتین خان جو کیپٹن ہیں کشمیر کنگز کے، آپ کو متین خوش آمدید. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان ہیں عازب کامران، یہ ہائیکر ہیں. ان سے بھی جانیں گے کہ ان کو کیسا لگا نانگا پیر. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں عظیم صاحب، یہ بائکر ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. نثار صاحب، کیا کہتے ہیں کہ وہاں مختلف ایونٹ آپ نے کروائے، اور اب جو مستقبل میں آپ کی پلاننگ کیا ہوگی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ راشد صاحب، ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ اس ایونٹ میں 5 دنوں میں ہم 20,000 ٹورسٹ کو یہاں لائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو بھی کیا ہے، اور ابھی تک لوگ آ رہے ہیں. اور ان دلچسپی کے لیے جو جتنے ہم نے ایونٹس کیے، اس میں شب نات کا تھا جس میں لوکل ہم نے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا. اس کے علاوہ ہم نے شعراء جو لوکل شعراء نانگا پیر میں ہی ہم نے اس میں شاعرہ کیا. تو ایک وقت میں ہم نے اس سارے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا. ٹریڈیشنل گیمز تھی. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیسک ہم نے یہ کیوں کیا اور اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اس پر 2 چیزوں پہ ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی جگہ ہوتی ہے تو بڑا انویسٹر چلا جاتا ہے، سرمایہ دار چلا جاتا ہے، وہ ہوٹل بناتا ہے اور وہ ساری انکم کو لے کے آ جاتا ہے. لیکن وہاں کے جو مقامی آبادی ہے اس کو اس کا سوائے اس کے کہ وہ کہیں کھانا پکا کے دے رہا ہے، کوکنگ کر رہا ہے یا چھوٹا موٹا جو بھی اس کا ہے، اس کے بجائے ہم نے ایکو ٹورزم کو اور ایگری ٹورزم کو ہم نے متعارف کروایا ہے. اور الحمدللہ لوگوں نے اس کو سمجھا ہے. اور ہمارا جو 34واں دن تھا وہ اس علاقے کے فارمرز کو ہم لے کے آئے. محکمہ زراعت سے مل کے جو آدمی کچھ زمین سے پیدا کر رہا تھا اس کو ایکٹیویٹ کیا، اس کو ہم نے شیلڈ دی، اس کو ایکسپلور کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور ایک سیمینار کیا ایگری ٹورزم اور ٹورزم کی اہمیت اور افادیت پہ، جس میں ہم نے باقاعدہ لیکچرز کا اہتمام کیا. اس میں بنیادی 2 آئیڈیاز اس میں تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ٹورسٹ جائے، جس طرح سے ہمارا ماضی میں ہوتا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے کشمیر میں کوئی دنیا کی چیز یہاں سے نہیں جاتی تھی، سب لوگ ہم وہیں پیدا کرتے تھے، سبزیاں وہیں ہوتی تھی، آلو، ٹماٹر، دالیں، فروٹ، ہر چیز وہاں ہوتی تھی، کوئی چیز باہر سے نہیں جاتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گئی. تو الحمدللہ ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ جو ایگری ٹورزم کو، کہ جو ٹورسٹ آئے
وہ لوکل چیز یہاں پہ پیدا ہونے والی اس کو کرے. اس میں ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 1 سال کے اندر اس سارے 6 یونین کونسلز کے اندر الحمدللہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پیدا کریں گے اور ٹورسٹ کو دیسی کھانے اور دیسی چیزیں ہم وہاں پہ اس کو فراہم کریں گے. عبد المتین، آپ کا تجربہ کیسا رہا اور نانگا پیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور آپ نے کون کون سے ایونٹ وہاں کروائی؟ جب آپ کو پتہ ہے سپورٹس اور ٹورزم کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تو وہ پھر اس علاقے کی سپورٹس اور سیاحت کو فروغ ملتا ہے. تو وہاں پہ ٹریڈیشنل گیمز ہم نے کروائی ہیں. نانگا پیر ہائٹس پہ جو چھوئی کا مقام ہے وہاں ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں پر ہم نے کبڈی، گتکا اور کرکٹ جو میچز تھے وہاں پہ کروائے ہیں. تو وہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. تو پاکستان سے جو سیاح آئے ہوئے تھے، جو بائکرز ہمارے بھائی آئے ہوئے تھے، تو ان تمام لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور میں آپ کی وساقت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر حکومت آزاد کشمیر ان علاقوں پر توجہ دے، اور جو کیونکہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا، تو حکومت پاکستان اگر فنڈ جنریٹ کرتی ہے، ان علاقوں کو پروموٹ کرتی ہے، تو یقیناً آزاد کشمیر کا جو سیاحتی مقام ہے یہ بھی ایک عالمی لیول میں ٹورزم کو فروغ ملے گا. اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں تو مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. عازب، آپ نے چونکہ ہائیکنگ وہاں کی ہے، اور نانگا پیر کے حوالے سے، وہاں کے لوگوں کے حوالے سے اور ہائیکنگ کا تجربہ آپ سے میں پوچھوں تو کیسا رہا؟ میں ہائیکنگ پر گیا اسلام آباد سے. 50-60 لوگ تھے الپائن کلب کی ٹیم کے ساتھ. تو ہم لوگوں نے پہلا اسٹے بیس بنگلہ میں، بیس بنگلہ سے ہم لوگ گئے نانگا پیر. بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے کیمپنگ تو نہیں کر سکے. وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنا گھر دیا رہنے کے لیے، ان کا ہی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعارف کیا. وہاں کی ٹورسٹ پولیس جو ہے وہ بھی بہت فرینڈلی ٹریٹ کیا اس نے ہمیں، اور بہت اچھا آگے پیچھے لوگوں نے ہمیں ٹریٹ کیا. اس کے بعد پھر صبح ہم لوگوں نے ہائیک سٹارٹ کی نانگا پیر سے سودھن گلی تک. یہ 28 کلومیٹر بنتے ہیں. ہم 50-60 لوگ تھے، تو بہت مزہ آیا ہمیں اس میں ہائیک کرنے کا، اور مقامی لوگوں نے بہت اچھا ٹریٹ کیا وہاں کے لوگ جو ہیں. میاں صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، کتنی خوبصورتی آپ نے دیکھی؟ یہ علاقے جو خوبصورت علاقے ہیں، جنت نظیر یہ وادیاں ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مزید ڈیولپمنٹ کی وہاں ضرورت ہے اور کیا آنا چاہیے؟ پاکستان اور کشمیر کا چپا چپا میں اپنی مسز کے ساتھ اور بچے کے ساتھ گھوم چکا ہوں. میں پہلا پرسن تھا جو آپ کا 8 ماہ کے بچے کے ساتھ اور بیگم کے ساتھ بائک پہ کھنجراب پاس پہنچ گیا تھا. تو اس کے بعد ہم کشمیر کی طرف جب رخ کیا تو واقعی اس کو جنت نظیر ایسے ہی نہیں کہا جاتا. 2 سال پہلے میرا نانگا پیر جانا ہوا تھا. ہم دونوں تھے، یعنی مسز تھی، میرا بچہ تھا. ہم نے جو وہاں پہ چیز مس کی، جیسے ابھی نثار صاحب بتا رہے تھے کہ لوکل فوڈ اور انفراسٹرکچر، یہ 2 چیزیں جو ہمیں ایز کمپیئر باقی ایریا کے بہت کم لگی کہ یہ بہتر ہونی چاہیے. کیونکہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوکل سے ملیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں، ان کا فوڈ انجوائے کریں. باقی چیزیں تو ہم یہاں پہ ساری کھا رہے ہیں. اگر وہاں پہ بھی جا کے ہماری ڈیمانڈ وہی ہے تو پھر ہمارا وہاں جانے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ابھی کا جو یہ ایونٹ ہوا ہے یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے اس ایریا کے لیے کہ نیکسٹ آنے والے 1 سال یا 2 سال میں اس کو بھی ہم ایک ڈیولپڈ ایریا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لازمی طور پہ ہو جائے گا. کیونکہ اس سے پہلے سودھن گلی تھا، اس کو میں نے اس وقت کیا تھا جب وہاں پہ کوئی روڈ نہیں ہوتا تھا. اب تو وہاں پہ بھی ایک بہت اچھی روڈ بن گئی ہوئی ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ جائیں. اور میرا تو جانا ہی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں بائک پہ اور مسز ہوتی ہے، اور ہم کیمپنگ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ایون جو لوکلز ہیں وہ پھر فیملی دیکھ کے اتنا کہ وہ ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں. اور اس چیز کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ میں نے کہیں اور نہیں پایا جو میں نے کشمیر میں دیکھا ہے. تو یہ میرا ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے کہ جو میں نے نانگا پیر پہ ایونٹ اٹینڈ کیا ہے، کیمپنگ کی ہے، وہاں پہ لوگ ملے ہیں، وہاں پہ جو سپورٹس ہوئی ہیں اس چیز کو دیکھا ہے. تو ان ساری چیزوں کو لے کے یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ سال میں یہ خطہ بہت اوپر جائے گا. سر صاحب، آپ کا اور آپ سب ٹیم کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور نانگا پیر کے جو شرکا تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی. اور نانگا پیر بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہے، اور نانگا پیر کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات دعوت نظارہ دیتے ہیں. اور
ان علاقوں کو مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آزاد کشمیر کی حکومت ان علاقوں پہ توجہ دے تو مقامی لوگوں کو نہ صرف روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں بلکہ سیاحوں کو جب سہولتیں ملیں گی تو اسی طریقے سے ہر سال بڑی تعداد میں سیاح ان علاقوں میں جا بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔